औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। चाहे आप हमें पाकिस्तान में देख रहे हो या पाकिस्तान से बाहर शहर कराची में हो या शहर कराची से बाहर, सिर्फ और सिर्फ मेट्रो वन की एक काविश, एक कोशिश कि आपके दिलों को यकजान किया जाए, यानी हम जहां पर भी रहें एक रहें और एक साथ जिंदगी में आगे बढ़ें। आज पीर का दिन है और पीर का दिन हमेशा से प्रॉब्लमेटिक होता है हर एक के लिए, क्योंकि एक या दो दिन की मुकम्मल छुट्टी के बाद जब आप एग्जीक्यूशन की तरफ जाते हैं तो एग्जीक्यूशन की बात अगर हम करें तो चीज़ों को समझने में हमें पूरा दिन लग जाता है कि आज ये काम कैसे होगा, इस काम को हम कैसे सर अंजाम देंगे, और उसके बाद जब हम चीज़ों को एग्जीक्यूट कर जाते हैं तो फिर उसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, और फिर समझते समझते जब हम गिरफ्त पाते हैं तो फिर आगे एक वीकेंड आ जाता है। अच्छा जी, इस दफ़ा अल्लाह तबारक तआला ने हमें जो है वो एक और छुट्टी का इजाफा किया हमारी छुट्टियों में, यानी शब बारात आ रही है। जुमेरात की रात और जुम्मे की सुबह, यानी जुम्मे को जो है वो मेजॉरिटी पर आम तातील का ऐलान किया गया है। ऑफिसेस का क्या हाल है ये आपको कल या परसों बता देंगे, लेकिन स्कूल्स को बंद कर दिया गया है, यूनिवर्सिटीज बंद हैं, पेपर जिनके भी होने बच्चों के उसको मुलतवी कर दिया गया है। तो अल्लाह तबारक ताला जो है वो चीज़ों को ज़िंदगी में सम करे, और इंशाअल्लाह रात 10 बजे से लेकर 12 बजे तक आप स्पेशल ट्रांसमिशन में मुझे देख सकेंगे शब बारात की, और उसके बाद इंशाअल्लाह अब एक अच्छी अनाउंसमेंट है उसके अंदर, वो भी आपने देखना है, और चीज़ें जो है वो साथ साथ लेकर हम चलेंगे। बिल्कुल जनाब, मेरे जो मोहसिन नदीम भाई, नदीम उस्मानी, वो चीज़ों को याद करवाते हैं कि हम भूलें ना। थैंक यू नदीम भाई। और इसी के साथ हज़रत अली के कॉल के साथ प्रोग्राम का हमेशा से आगाज़ होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि सबसे बेहतरीन पौधा जिंदगी में या दुनिया में मोहब्बत का पौधा है, जो कि जमीन पर नहीं दिलों में उगता है, और मोहब्बतें जब बिखरती हैं तो जिंदगी में सुकून आता है, जिंदगी में इत्मीनान आता है, और जिंदगी में वो गिरफ्त आती है कि जिंदगी में हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ हम प्रोग्राम का आगाज करेंगे। हमारे साथ आज भी 3 मेहमान मौजूद हैं, जिसमें से एक वो मेहमान हैं जिनको हमने सेंटर में बिठाया क्योंकि वो बहुत मुश्किल से हाथ में आते हैं, तो इनके बारे में भी आपको बताऊंगा। एजाज खान CEO ऑफ नीडलेस हार्बल स्कूल के हैं, आप CEO हैं, माशाल्लाह एक अच्छी शक्ल के मालिक हैं। इनसे पूछेंगे मॉडलिंग क्यों नहीं किया आपने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज हैं आपके? कभी शौक नहीं हुआ मॉडलिंग का? स्कूल की तरफ चले गए, एक वो मैं टीचर प्रिंसिपल हूँ, मैं ये हूँ, मतलब एक होता है ना कि यार मेरी इतनी अच्छी शक्ल है, मुझे टूथपेस्ट के ऐड में आना चाहिए, मुझे कपड़ों के ऐड में आना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? शौक तो था। था क्यों? बस एक एज होती है चीज़ की, तो उस वक्त शौक था, लेकिन आपको इसी में आप लेकर आते हैं, कोई मसला नहीं, आप बस साथ साथ रहें, आपको लेकर आते हैं चीजों में, ठीक है ना, कोई उम्र नहीं होती, था वाला नहीं है आप ये बात नहीं। अच्छा जी, मैंने जिनकी बात की, अल खैर ट्रस्ट किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है, और ताहिर भाई, वो भाई के जब मैंने लास्ट ईयर इनसे कहा कि सर्दियां आ चुकी हैं ताहिर भाई, और 4-5 लोगों के लिए हमें कंबल और लिहाफ और वो साथ वो आपकी जैकेट्स की जरूरत है, इतना बड़ा बोरा मुझे जैकेट्स का दिया और इतने सारे मुझे कंबल दिए, और उसके बाद फोन नहीं उठाते, कितनी बुरी बात है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ताहिर भाई ऑन एयर गिला किया, मैंने पीठ पे गिला नहीं किया आपके तो मतलब आपसे गिला बरकरार रहेगा, और अब आपने रमजान में भी और वैसे भी आते जाते रहना, हफ्ते में आप एक दफा चाहिए इंशाल्लाह जरूर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मोहब्बत है कि आप मुझे बुलाते हैं, इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना, कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलते हैं जो भी इंशाल्लाह ताला जरूर हाजिरी देंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का। आपका शुक्रिया कि आप आए। इसी के साथ रफिया मुदस्सर साहिबा एजुकेशनिस्ट है, फाउंडर ऑफ नूरुल हुदा एजुकेशन की ये फाउंडर है, उनको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अच्छा, आपकी तर्ज पे ना मुझे एक याद आ रहा है, हमारी मैम थी जो इस्लामियात पढ़ाती थी, उनकी ना और से एक शफकत टपकती थी, मतलब होता है कुछ टीचर्स ऐसे थे डर लगता है, हमारी पाकिस्तान स्टडीज की टीचर थी, उनसे बड़ा डरते थे बच्चे। तो आप किस सब्जेक्ट को ओन करती हैं? लैंग्वेज पढ़ाने से मैंने स्टार्ट लिया था, और उसके बाद अब मैं टीचर्स को पढ़ाती हूँ, तो एजुकेशन इज माय सब्जेक्ट एंड एजुकेशनल लीडरशिप। जबरदस्त जबरदस्त। और साथ साथ ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि कभी उर्दू पढ़ाने का दिल किया हो? उर्दू भी मैं बहुत अच्छी पढ़ाती हूँ, बिकॉज मैं ये समझझती हूँ कि उर्दू जो है वो जिसको अच्छी अब नहीं आती मादरी जबान, वो अंग्रेजी भी नहीं सीख सकती। अच्छा, अंग्रेजी में आप मुंह टेढ़ा करती हैं, मैं इस तरह करती हैं कुछ, आज का फंडा है ना कि टेढ़ा मुंह करेंगे तो समझेंगे हम विलायत से आए हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं जब बाहर पढ़ने गई तो वहाँ के ट्यूटर्स ने तारीफ की कि यू हैव वेरी गुड इंग्लिश, तो वो अच्छा लगा कि हम अपने कल्चर में रहते हुए जैसे हमने सीखा अपने टीचर से इंग्लिश, तो हम वहाँ पर जो है वी स्टूड आउट। जबरदस्त। और फिर आते इजाज भाई की तरह। इजाज भाई ये बताएं कि आप CEO हैं,
تو کبھی آ کر وہ ہوتا ہے نا کہ فیور لیا جاتا ہے کیا، یا آپ کو تعریف کی آپ کو تو اللہ نے اتنا حسین بنایا ہے چلے میرے بچے کی فیس کم کر دیں، یا کچھ ایسا کبھی ہوا آپ کے ساتھ؟ جی بالکل، ڈسکاؤنٹ کے لیے اسکالرشپس کے لیے بہت سارے پیرنٹس کہتے ہیں، اور ہم دیتے بھی ہیں. نیڈ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے، میرٹ بیس اسکالرشپ ہوتی ہے، دونوں ہم بالکل دیتے بھی دیتے ہیں. اور میرا ماننا یہ ہے کہ میرے خیال سے فائنینشیل کنسٹرینٹ جو ہے نا وہ ایجوکیشن میں کبھی بھی نہیں ہونی چاہیے. پیسہ کبھی بھی رکاوٹ نہیں بننا چاہیے. زبردست. آج کل جو 7 تاروں والے اسکول ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے فیس بھریں پھر بچوں کو آگے لے کے جائیں گے. نہیں، میرا اصل میں ایجوکیشن میرا پیشن ہے، اور مطلب آئی وڈ سے آئی ایم اے بورن ٹیچر. میں تقریباً 22 ایئر سے ٹیچنگ کر رہا ہوں. بچپن میں شروع کر دی تھی آپ نے تو؟ بس انٹرمیڈیٹ کے بعد سے ہی ٹیچنگ سٹارٹ کر دی. زبردست. مجھے بچپن میں بڑا شوق ہوتا تھا کہ میں ٹیچنگ کروں، لیکن اس کے مجھے آئی ہیٹ ٹو چیک پیپرز اور کاپیز. مطلب پڑھا دیا دیٹس اوکے، اس کے بعد مجھ سے نہیں پوچھنا کہ کیا. تو آپ کو اچھا لگتا ہے کاپی چیک کرنا؟ ویل اچھا یا برا تو نہیں، لیکن آئی گیس اٹس نیڈ ہے یہ، کیونکہ جب تک آپ کاپیز وغیرہ چیک نہیں کرتے ہو آپ کو اسٹوڈنٹ کی ویکنیسز کا پتہ نہیں چلتا ہے. یو کانٹ ٹرانسفارم یور ٹیچنگ میتھڈالوجی اکارڈنگلی. اچھا تو مجھے یہ بتائیں، تھوڑا سا اردو میں آ جاتا ہے کیونکہ ہمارے لوگ جو ہے نا وہ اردو سمجھتے ہیں زیادہ، تو معذرت کے ساتھ میں ذرا اردو پہ بڑا فوکس رکھتا ہوں. تو ہم اجاز میں یہ بتائیے گا کہ آپ کا اگر میجر ہم بولیں یا کمانڈ ہم بولیں تو کون سے سبجیکٹس ہیں؟ فائنینشیل مینجمنٹ. فائنینشیل مینجمنٹ. اچھا میں کم پڑھا لکھا تو اس لیے اکثر میں کیمسٹری اور فزکس کی بات کرتا ہوں. اچھا جی طاہر بھائی کی طرف آتے ہیں. طاہر بھائی ابھی آپ کچھ پلانٹنگ وغیرہ پہ کام کر رہے ہیں؟ جی ذیشان صاحب، اس وقت الحمدللہ کئی پروجیکٹ پہ کام چل رہا ہے. تو اس میں سر دست چونکہ کراچی کے لیے ہم نے پہلے بھی آپ کو ذکر کیا ہے کہ پاکستان بھر میں جہاں پہ ہم جاتے تھے کوئی نہ کوئی پہاڑوں میں، دیہاتوں میں، جنگلوں میں، ریگستانوں میں، تو وہاں کراچی کی ہمیں کنواں ملتا تھا، کراچی کے ہمیں وہاں اسکول ملتی تھی، کراچی کے وہاں مدرسہ مسجد ملتی تھی. تو اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم کراچی کو کیا دے سکتے ہیں، کراچی کو مجموعی طور پر کیوں اور کیسے ہم تحفہ دے سکتے ہیں. تو ہم نے 2 سال پہلے پلانٹیشن پہ کام شروع کر دیا تھا، اور الحمدللہ ابھی ہم اس وقت 33,000 پودے درخت لگا چکے ہیں. اور وہ درخت ہے جو ہم نے 3-4 فٹ کا لگوائے، ابھی 24-24 25-25 فٹ کا ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچے میں ہے نا لوگوں کا یہ ہوتا ہے لگاتے نہیں، اکھاڑتے زیادہ. اصل میں پلانٹ لگوانا، درخت لگوانا آسان کام ہے، لیکن اس کا پھالنا جو ہے وہ حفاظت مشکل ہے. حفاظت بچے سے بھی زیادہ مشکل ہے. ایسا ہی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے کو جو ہے جانور نہیں کھاتے ہیں، لیکن اس کو جانور سے بھی دیکھنا پڑتا ہے، سنبھالنا پڑتا ہے، اور انسانوں سے بھی وہ کاٹتے ہیں، اور پھر پانی جو ہے اس کے دیکھ بھال ضروری ہے. الحمدللہ الخیر چرچ جہاں پہ بھی پودے لگواتے ہیں وہاں کے لیے باقاعدہ دن اور رات کی چوکیداری کا انتظام بھی کرواتے ہیں. اور اس وقت جو ہے ہمارے کئی مقامات پر الحمدللہ پلانٹ شروع ہے، اور بہت قداور درخت بن چکے ہیں وہ. اور یہ بڑی خوشی کی ذیشان صاحب، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو آپ پودا لگاتے ہیں اور پھر اسی درخت کے نیچے گاڑی آپ کھڑی کر سکیں، اور اسی درخت کے نیچے جو ہے وہ پھر جانور، انسان اور سب کچھ اس کے سائے کے نیچے بیٹھ سکے اور آپ خود دیکھ سکے. یہ خوشی کے ایک مقام ہوتے ہیں اس وقت. تو لہٰذا الخیر ٹرسٹ نے اس وقت الحمدللہ 33,000 یہ 2 سال میں مکمل چکے ہیں. اب بھی اس فروری سے ہماری پلانٹیشن کا پروگرام شروع ہے، شروع ہونے والے ہیں، اور اس بدھ سے ہم شروع کر رہے ہیں الحمدللہ. اس میں آپ کو بھی دعوت ہے، پوری قوم کو دعوت ہے. ایک درخت لگوائیں، صدقہ جاریہ ہے. اگر جس سے نہیں لگوایا لگ سکتے ہیں وہ تعاون کر لیں، ہم ان کے لیے درخت لگواتے ہیں، ان کے لیے صدقہ جاریہ کے یہ خدمات انجام دیں گے ہزاروں کی تعداد میں. اس وقت ہم نے تقریباً 8 سے 10 مقامات ایسی نشاندہی کیے ہیں کہ وہاں پہ ہم پلانٹیشن شروع کریں. فروری کا مہینہ ہے، یہاں سے انشاءاللہ تعالیٰ. بالکل جی. آپ الخیر ٹرسٹ سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور الخیر ٹرسٹ جو ہے اس کا UN نمبر 02111133 ہے، اور آپ اس پر رابطہ کر کے طاہر بھائی اٹ سیلف آپ سے تو ڈائریکٹ بات نہیں ہوگی، آپ کے نمائندے بات کریں گے نا وہاں پہ جو یہ نمبر میں نے UN بتایا. یہ آفس کا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا میری دوسرا جو نمبر ہے وہ زیادہ استعمال ہو رہا ہے آفس میں بھی، 0333 666 2344. یہ اہم ہے، یہ 24 گھنٹے کھلا رہتا ہے، اور اس پہ جو ہے نا 24 گھنٹے بات ہو سکتے ہیں. اگر کوئی آپ سے کرنا چاہے تو اس پہ ہو جائے گا. 0333 666
2444 یہ اہم ہے اور یہ 24 گھنٹے کھلا ہے اور اس پہ 24 گھنٹے بات ہو سکتے ہیں اور اول تو اس کی نمائندے سے ہوگی, دوسری اگر کوئی نہ اٹھا سکے تو وہ پھر مجھ سے ڈائریکٹ ہو جاتی ہیں. زبردست. لہٰذا کسی بھی معاملے میں 37 ڈپارٹمنٹ ہیں ہمارے شعبہ جات ہیں, کسی بھی شعبہ جات میں کوئی بات کرنی ہے تو اس نمبر پہ وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور سائڈ ایریا میں ہمارے ہیڈ آفس ہے وہاں پہ رابطہ کر سکتے ہیں. آنا ضروری ہے کیونکہ وہاں پر کعوہ بڑا اچھا پلاتے ہیں. کعوہ بھی پلائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے سب سے آسان طریقہ ہے, آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے, آپ ہماری ویب سائٹ پہ جا کے دیکھ لیجئے پورا alkhairtrust.org.vk, تو یہ اس پہ جا کے آپ پورا ڈیٹیل لے سکتے ہیں, پورا ڈپارٹمنٹ کا, پلانٹیشن کا, راشن کا, رمضان کا, فلسطین کا, فلاں کا, جو ہماری ایکٹیویٹیز ہے وہ وہاں پر موجود ہوں گی, وہ سارے وہاں موجود ہیں. جی ہم رفیہ میم کی طرف آتے ہیں. رافیہ میم یہ بتائیں کہ بینگ ایجوکیشنسٹ, ٹھیک ہے, آپ کو اب موجودہ دور میں کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ اس وقت جو چیلنجز ہیں وہ ٹیچرز اس لیول پر نہیں ہیں, اس ویلیو بیس سسٹم سے نہیں آ رہے. مطلب ظاہر نوجوان ٹیچرز جو آتے ہیں ان کی بھی تربیت کی بہت ضرورت ہے. ایسے ہی ہے. اور ان کو جو ہے سکھا کے پھر جو ہے وہ کلاس روم میں بچوں کو اٹینڈ کریں, کیونکہ بچے بھی ملینیلز ہیں, اس دور کے بچے ہیں, ڈیجیٹل ایج کے بچے ہیں, تو ان کے جو معاملات ہیں وہ جس طرح سے مختلف ہیں, اس کے لیے ٹیچرز کو بھی اس لیول پہ گروم ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے ٹیچرز ابھی پرانے دور میں ہی بیٹھے ہیں, وہ یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ بچے ہم سے بہت آگے نکل گئے. ایسے ہی ہے. تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آج کل جو میں نے ایک فقدان دیکھا کہ آپ کا ٹیچر جو ہے اٹ سیلف وہ بیچلرز ابھی کر رہا ہے, ہی بیکمنگ اے ٹیچر, وہ ہوتا ہے نا کہ شام کی ایگزیکٹیو کلاسز آپ لے رہے ہوتے ہیں سیٹرڈے سنڈیز پر, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ میٹرک بورڈ سے پڑھا ہوا ایک بندہ, اس کو آپ ولایتی بورڈ لگوا دیتے ہیں, تو اس کو خود سمجھنے میں مشکل ہوتی ہے, تو بچے کو کیا سمجھائے گا؟ جو ٹیچر پہلے خود سمجھے گا پھر بچے کو سمجھائے گا, تو اٹس مین کہ وہ بچے کا مستقبل تباہ ہے. ٹو بی آنیسٹ میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جو بھی اسکول والوں کو برا نہیں کہہ رہا, لیکن اسکول والے جو ہیں وہ جو بھی کتاب دیکھتے ہیں فورن کی یا آکسفورڈ کی, وہ ضرور انڈورسڈ کرتے ہیں اپنے سبجیکٹ کے اندر, تو یہ کہاں تک صحیح ہے؟ دیکھیں ذیشان, یہ الگ الگ چیزیں ہیں. اب اس میں جو ہے یہ کتاب یا بورڈ یا یہ لوگ جو پبلشرز کو لگاتے ہیں وہ کمیشنز بھی ہوتے ہیں اس میں, ٹھیک ہے. اب یہ اسکول کے اوپر ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس دور میں کتابوں کو اب سائیڈ میں رکھ دینا چاہیے, بچے کی نیڈز کے مطابق. آپ ڈیفرنٹ وہ کتابیں ریفرنس کے طور پہ لائبریری میں ہونی چاہیے ٹیچرز کے لیے, بچوں کا کانٹینٹ ٹیچرز خود ڈیولپ کریں زبردست آج کل کے حساب سے, اور جو بچے کی اپنی ضرورت ہے. مطلب ضروری نہیں ہے کہ بچہ جو ہے وہ اس کتاب کے لیول پہ ہو, اور پھر کتابیں وہ ٹیچرز کو استعمال کرنی بھی نہیں آتی ہیں, کیونکہ اس میں ڈفرینٹ لیول کی ایکسرسائزز اور ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو اگین وہی بات آ جاتی ہے کہ ٹیچرز کی اپنی ٹریننگ کی بہت ضرورت ہے کہ وہ اس لیول پر آئیں کہ وہ واقعی استاد کہلانے کے مستحق ہوں. صحیح. سر اجاز صاحب, آپ کو کبھی کلاس میں آپ کلاس لینے گئے ہیں اور کبھی یہ اسٹوڈنٹس نے یہ کہا ہو کہ جیسے آپ کی کس کی اسپیشلٹی کیا بتائی تھی آپ؟ فائنینشیل مینجمنٹ آپ پڑھا رہے ہیں, اور تھوڑا سا ایک مکسچر آف کامبو ایک چیز کا, مطلب آپ یہاں سے اٹھا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, یہاں انویسٹ ہو رہا ہے, یہ تمام چیزیں آپ چیزوں کو ہم ڈیل کرتے ہیں. کبھی کبھار ایسا ہوا کہ کسی بچے نے کہا کہ سر آئیں ہم آپ کو ایک سین کریٹ کر کے دیتے ہیں, آج پڑھائی چھوڑیں, آپ مجنوں ہیں اور آپ کی لیلا کوئی کلاس میں سے اٹھ جاتی ہے, کبھی ایسا ہوا آپ کے ساتھ اجاز صاحب؟ مجھے لگ رہا ہے شو کے اینڈ تک آپ مجھے جو ہے نا ماڈل بنا کے نہیں دیکھیں, اچھے چہروں کی ہمیں ضرورت ہے. ٹو بی آنیسٹ میں ایک بات ضرور بولوں گا کہ میرا شو بند ہو جائے گا, میں نہیں بولوں گا, لیکن ایک بات ہے کہ واقعی میں اچھی چیزوں کی ہم آتے ہیں پھر ایجوکیشن کی طرف بھی. تو کبھی ایسا ہوا؟ نہیں ایسا تو نہیں ہوا, لیکن آئی تھنک ٹیچرز جو ہے نا وہ جب تک اچھے ایکٹرز نہیں ہوں گے وہ ٹیچر بن ہی نہیں سکتے. نہیں, ایکٹر کے علاوہ آپ کا وے آف ٹیچنگ بہت میٹر کرتا ہے. میں آج اگر ایک پڑھائی کر کے بیٹھا ہوں اجاز بھائی, تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرے جو کیمسٹری کے ٹیچر تھے سر نعمان, میں آج بھی ان کو یاد کرتا ہوں کہ جب مجھے پہلی دفعہ کیمسٹری آفر ہوئی تھی, مطلب 8 تک تو آپ رٹے ہی لگا رہے ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کی جب تو میں نے پہلا سبجیکٹ پڑھا تھا, تو میں نے جو چیپٹر پڑھا تھا بہت مشکل چیز ہے, لیکن سر نعمان از دا ون جن کی پہلی ایک ورڈ ہوتی ہے, یار بہت آسان ہے, ایتھین میتھین, آپ پڑھ جائیں گے. تو پڑھتے پڑھتے تو الحمدللہ آج میری بہت اچھی کمانڈ ہے میتھمیٹکس اور کیمسٹری کے اوپر. تو آپ کا وے آف ڈیلنگ بہت میٹر کرتا ہے ایک چیز. اچھا مجھے بتائیں کہ بینگ اے میل ٹیچر, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ لڑکوں کے لیے بہت زیادہ مسائل کریٹ ہو رہے ہیں,
تو کن دو مسائل کو آپ کہتے ہیں, مسئلوں کو آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اسٹوڈنٹس کے لیے ان دا فیلڈ آف اسٹڈنگ اینڈ ایز ویل ان دا فیلڈ آف جاب؟ ایک تو بڑا مسئلہ آج کل جو اسٹوڈنٹس کا ہے وہ ہے دے ہیو اے لاٹ آف ڈسٹریکٹرز. مطلب ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو موبائل فون نہیں تھا, تو اگر 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی کلاس ہوتی تھی تو ہم ہوتے تھے اور ٹیچر ہوتے, تو ہمیں ڈسٹریکٹ کرنے والی چیزیں بہت کم تھیں. اب ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ یہ سیل فون کی شکل میں ڈسٹریکٹرز جو موجود ہوتے ہیں کلاس کے اندر, ایک یہ ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا جو ہے یہ جو آپ کی جو یہ شارٹس اینڈ ریلز اور یہ والی چیزیں آ گئی, انہوں نے جو اٹینشن سپین ہے بچوں کا وہ بہت کم کر دیا ہے. وہ زیادہ دیر تک ایک چیز کے اوپر فوکس نہیں کر پاتے. آبویسلی اگر آپ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کی کلاس لیتے ہیں تو 3 گھنٹے تک ان کے لیے بیٹھے رہنا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ان کو 3 گھنٹے انگیج کر کے رکھنا, موبائل سے دور رکھنا, ٹھیک ہے, جو کہ بہت مشکل ہے, اور وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی, مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے علاوہ کوئی اسٹوڈنٹ اگر آپ کی ایکسپرٹیز کو اویل کرنا چاہے تو ڈو یو گیو اے پرائیویٹ ٹیوشنز, اور آپ کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ آپ اس کے علاوہ آپ جو اپنی خدمات سر انجام دیتے ہوں؟ نہیں, پرائیویٹ ٹیوشنز تو میں نہیں دیتا ہوں, بٹ کسی کو بھی مجھے اس کے علاوہ بھی کبھی بھی ریچ آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو نمبر بتائیں نا, پھر آپ کو ریچ آؤٹ کیسے کریں؟ میری فیس بک پروفائل ہے اعجاز خان کے نام سے, دے کین سرچ می آن اعجاز خان. اگر آپ کو کوئی موبائل کوئی ایسا نمبر نہیں ہے جیسے بزنس نمبرز ہوتے ہیں تو ڈو یو ہیو دیٹ نمبر؟ جی میرا ہے. آپ اگر بتائیں, اگر پریشانی نہ ہو تو بتا دیں. نہیں, آفیشیل نمبر ہے 0321 ٹھیک ہے 2424216. 0321 2424216. اچھا جی, آفیشیل نمبر ہے, اور کبھی مجھے بھی پڑھنا ہو تو میں اس پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, مجھے اپنا پرسنل نمبر دے کے جائیں گے. بالکل. اور جناب اسی کے ساتھ ایک وقفہ کے بعد دوبارہ ملیں گے, کہیں نہیں جانا, دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وذ ذیشان اظہر. جناب ویلکم بیک. اور ہمارے ندیم بھائی جو انگریزی بولتے ہیں نا تو وہ پھر ہنسی بھی آتی ہے کہ ان کا ایک ایکسنٹ جو ہے وہ ہمیں گوروں والا فیل ہوتا ہے کہ ہم کہیں ولایت میں بیٹھے. جی طاہر بھائی کی طرف آتے ہیں, اور مجھ سے میم نے سوال کیا تھا تو میں نے آپ کو آنسر سمجھ آ گیا کہ میں ایک نجی پیٹرولیم کمپنی کا 3rd کروڈ انجینئر ہوں, لیڈ 3rd کروڈ انجینئر, اور بڑا کوئی ڈرائی سبجیکٹ ہے, مت جائیے گا کروڈ سیکشن میں, ڈیسٹیلیشن میں جائے گا. ہاں جی طاہر بھائی, رمضان آ رہا ہے اور ہم نے جی الحمدللہ رمضان شریف آ رہا ہے. رمضان کی استقبال رمضان کی تیاریوں میں الخیر چشت بھرپور انداز میں مصروف ہے. ہم رمضان سے پہلے استقبال رمضان کے حوالے سے 333 والا نمبر آپ کا ڈسپلے پہ ہے, طاہر بھائی سے کانٹیکٹ کرتا ہے. دیہاتوں میں جو خاص کر کے شہروں کے بجائے دیہاتوں میں رمضان میں مختلف مسائل جو ہے نا مزید پیدا ہو جاتا ہے, جس میں افطاری کے, سحری کے مسائل اور کھانے پینے کے, لوگوں کے روزگار کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو الخیر ٹرسٹ کا زیادہ فوکس جو ہے وہ دیہات ہیں. زبردست, بالکل ایسا ہی ہے. اور الحمدللہ میں صرف ایک علاقے میں نہیں, گلگت سے لے کر کراچی تک اور چمن سے لے کر کراچی تک پوری پاکستان میں ہماری مختلف سینٹر ہوتے ہیں, اور مختلف مقامات پر مسافروں کو جہاں پہ سفر پہ لوگ جاتے ہیں, اسٹیشنوں پر, بس اسٹاپوں پر, ہسپتالوں میں وغیرہ وغیرہ میں, اس میں بھی افطاری کے انتظامات ہوتے ہیں اور لوگوں کو راشن بھی گھر پہ دیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے رمضان میں تقریباً مساجد کی صفائی اور صفوں اور قرآن مجید کے نسخوں کا اور وہاں کے وضو خانوں کا وضو کے لیے انتظامات, یہ سارے ایسی انتظامات ہیں جو 1 مہینے سے آپ سٹارٹ کرو گے, بمشکل آپ رمضان تک پہنچیں گے. اس کے بعد تراویح کا انتظامات ہوتے ہیں. بہت سارے قرآن حضرات جو ہے, حافظ صاحبان جو ہے, ان کے لیے جگہ مقامات کی سیٹ اپ کرنا, اور بہت سی مساجد میں ایسی جس میں حافظ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو وہاں پہ سیٹ کرنا. تو یہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز ہے رمضان سے 1 مہینے پہلے. اور یہ ہماری جو رمضان پیکج چل رہا ہے جس میں راشن, افطاری وغیرہ سارے, یہ ہماری ویب سائٹ پر ہے, اور یہ 20 رمضان تک جاتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ الحمدللہ آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم غزہ میں بھی باقاعدہ طور پر افطاری کا سسٹم رکھتے ہیں, اور وہاں پہ جو ہے وہ بھی 2 سسٹم ہے. ایک تو افطاری ہے, اور پھر ایک وہاں کی ان لوگوں کو جو روزہ رکھتے ہیں, اور اکثر رکھتے ہیں, 90% لوگ وہاں رکھتے ہیں, ان کو راشن ان کے گھروں پہ دیا جاتا ہے. اس سے پہلے جو ہے ہمارے وہاں پہ الحمدللہ 7 پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو رمضان میں ہماری ایکٹیویٹیز انتہائی زیادہ ہے, اور الخیر ٹرسٹ
ہر ایکٹیویٹیز کو اپنے اپنے سطح پہ حل کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایک باقاعدہ پروجیکٹ لیڈر مقرر ہوتے ہیں، چاہے وہ پانی کی سطح ہو، چاہے وہ صفائی کو، مساجد کے آبادی کو، لاؤڈ اسپیکروں کو، قرآن مجید کے نسخوں کو ہوں۔ ہزاروں کی تعداد میں اس وقت رمضان میں قرآن مجید کی نسخوں کی ضرورت پڑتی ہیں، خاص کر کے دیہاتوں میں ان کی تقسیم کا جو طریقہ کار ہے وہ یقیناً ایک مشکل کام بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ تو لہٰذا رمضان میں ہماری ایکٹیویٹیز بھرپور انداز میں الحمدللہ جاری ہے۔ کسی کو خدا نخواستہ کسی چیز کی ضرورت ہے، قرآن مجید سے لے کر مسجد کی صفائی تک، راشن وغیرہ تک، وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر کسی نے دینا ہو تو وہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ بالکل طاہر بھائی، الخیر ٹرسٹ کا نمبر آپ کی اسکرینز پر موجود ہے۔ طاہر بھائی مجھے 2 کام ہے آپ سے، بلکہ 3 کام ہے آپ سے، ٹھیک ہے؟ ایک تو ایک بھائی نے مجھ سے رابطہ کیا تھا جو کہ آپ سے ملنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ وہ حافظ ہیں، ان کو کسی بھی مدرسے یا مسجد میں تراویح کی امامت کرنی ہے۔ ایک تو آپ نے یہ کام کروانا ہے، میں ان کو یا تو میرا نمبر دے کے اس کو میرے پاس آفس بھیج دوں تو زیادہ بہتر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سیکنڈ جو ہے وہ کچھ فیملیز ایسی جن کو راشن کی نیڈ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا، کوئی مسئلہ ٹھیک ہے۔ تھرڈ جو ہے وہ افطار کا سلسلہ ہے جو کہ میں آپ سے آف دی ایئر بات کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ لیکن وہ حافظ والا تھوڑا سا معاملہ پرائیورٹی پر دیکھنا ہے کیونکہ رمضان میں ہی تراویح ہوتی ہے، تو اس کو جو ہے وہ 27 روزہ تراویح پڑھانی ہے، تو وہ میں آپ سے رابطہ کروا دوں۔ 27 والوں کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ 3 روزہ، 10 روزہ، 15 روزہ، 21 روزہ، 27 والے تو بالکل انشاءاللہ سکون سے ان کو ٹھیک ہے۔ تو وہ 27 روزہ آپ میرے نام، میرے ٹیلی فون نمبر اور آفس کا ایڈریس دے کے وہ میرے پاس بھیج دیجیے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی رافیہ جی، مجھے یہ بتائیں کہ ایک تو ٹیچر کا جو رول ہوتا ہے وہ the thing is the way you are smiling، ایک اسمائلی فیس آپ کا ہو یا آپ کا ہو۔ جب ٹیچر ہی پریشان رہے گا کہ گھر میں لہسن نہیں ہے تو میں کیا کروں گی، یا مرچیں ختم ہو گئی ہیں، تو وہ تھوڑا سا بچے کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو ڈونٹ یو فیل کہ ٹیچر کا اسمائلی فیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ ٹیچر جو ہے اپنے کلاس روم کا کلچر سیٹ کرتا ہے۔ اگر ٹیچر جو ہے اسمائلی ہے تو بچے بھی آپ کو اسمائل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر ٹیچر جو ہے دھیمے لہجے میں بات کرتی ہے تو اس کے کلاس کے بچے بھی اسی انداز میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ٹیچر کا بہت ایک اثر ہوتا ہے اس کی فطرت کا، اس کی طبیعت کا، یا جس طرح سے وہ اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں اسکول میں بچوں کے اوپر۔ تو ٹیچرز کو جو ہے اپنے آپ کو جو ہے چیک میں رکھنا چاہیے۔ آپ پریشان ہیں تو صبح کسی سے شیئر کر لیں، اپنی کولیگ سے یا اپنی کسی فرینڈ سے، لیکن یہ کہ وہ پریشانی جو ہے آپ بچوں پہ نہ اتاریں کلاس میں جا کے۔ اچھا، ایک تو پریشانی سب کی سملر ہے نا، آپ کے گھر پہ گیس آتی ہے، سب پوچھتے ہیں کہ آتی ہے نہیں آتی، تو وہ پریشانیاں کچھ کامن ہے، وہ تو بچوں سے بھی شیئر کر سکتے ہیں کہ گیس آ رہا ہے، پانی آ رہا ہے، بجلی کتنے گھنٹے بعد جاتی ہے، تو یہ تو چیزیں کچھ کامن ہو گئی، باقی چیزیں جو ہے وہ اپنی شیئر نہ کریں۔ اچھا رافیہ میم کی اگر ہم بات کریں تو کیونکہ آپ فاؤنڈر ہیں نور الہدا ایجوکیشن کی، تو کیا آپ چھاپا مارتی ہیں کلاس میں کہ صحیح چیزیں چل رہی ہیں یا نہیں، یا آپ بتا کر جاتی ہیں؟ دیکھیں میرا یہ کوئی اسکول نہیں ہے، لیکن میں اسکولوں کو جا کے ایویلویٹ کرتی ہوں ان کو۔ مطلب اگر آپ جاتی ہیں تو جی چھاپے لگاتی ہیں؟ ہاں بالکل، اس میں یہ ہے کہ آبزرویشن جو ہے وہ چلتے پھرتے بھی ہوتی ہے، آبزرویشن پلانڈ بھی ہوتی ہے، آبزرویشن ان پلانڈ بھی ہوتی ہے، اور یہ بہت ضروری ہے تاکہ آپ کو صحیح پکچر ٹیچر کی پرفارمنس کی ملے، ٹھیک ہے، اور بچوں کی پرفارمنس کی بھی۔ اگر آپ صرف فیڈ بیک پہ ریلائی کرتے رہیں گے یا پلان کر کے جائیں گے تو آپ کو ایک آرٹیفیشل سا ماحول ملے گا۔ جب آپ ان پلانڈ آبزرویشن کرتے ہیں تبھی آپ کو صحیح پکچر سامنے آتی ہے۔ اچھا، کچھ یہ اسکولز کے اندر یہ ہوتا ہے، یہ سر آپ سے بھی یہ سوال ہے میرا، کہ جو لائک پاکستان کے اندر مطلب باہر کے اندر جو لائک بچہ وہ سب سے پیچھے ہوتا ہے، جو نالائک ہے وہ سب سے آگے ہوتا ہے فورن کنٹریز کے اندر، لیکن پاکستان کے اندر یہ کہ لائک بچہ سب سے آگے ہوتا ہے، نالائک سب سے پیچھے ہوتا ہے۔ تو کیا آپ جا کر ایسا کرتی کہ سامنے والے بچوں سے پوچھا، یا جا کر بیک والے بچوں سے بھی آپ پوچھتی ہیں کہ نہیں بیٹا سمجھ آیا یا نہیں؟ کیونکہ بچے ڈرتے ہیں کہ ٹیچر کی برائی کر دی تو کام خراب ہو جائے گا، نمبر اچھے نہیں آئیں گے۔ میرا جب میں خود پڑھاتی تھی تب سے جو ہے ہمیشہ فوکس رہا ہے ان بچوں پہ جو بیک بینچرز ہوتے ہیں، وہ بچے جو بولتے نہیں ہیں، جو کانفیڈنٹ نہیں ہیں، سم ہاؤ نیچرلی ہمیشہ میں ان سے زیادہ افیلیٹ کرتی تھی، کیونکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک اچھے ٹیچر کا کمال یہی ہے کہ وہ بچہ جو کلاس میں بول نہیں رہا، وہ بچہ جو بیک بینچر ہے، وہ بچہ جو اچھا پرفارم نہیں کرتا، وہ آپ کا جو ہے اچھا پرفارم کرنے لگے۔ جو بچے اچھے ہوتے ہیں وہ تو کر ہی لیتے ہیں، ان کو تھوڑا سا صرف گائیڈنس چاہیے ہوتا ہے۔ اصل کمال ٹیچر کا یہ ہے کہ ان بچوں کو اوپر لائیں جو کہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے، جن میں کانفیڈنس نہیں ہے، جن کے اندر جو بیک بینچرز ہیں، جو آگے آنا نہیں چاہتے، ان کو آگے لانا، یہ آپ کا کمال ہے۔ تو یہ ایک ماں کی یا باپ کی، کیونکہ حالی والد اور والدہ ہوتے ہیں، جی یہ پہلی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو لے کر ہیں۔ ویری ویل ڈن، زبردست میم۔ اجاز بھائی آپ بتائیں کہ آپ کا اسٹوڈنٹ اگر کوئی نہیں سمجھ پا رہا یا وہ
ان دا لاسٹ آف دا رو اگر وہ بیٹھا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی جا کر کمانڈ کرتے ہیں کہ سمجھ آیا یا نہیں, یا اسی سے کویسچن کرتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے میں خود بھی کوئی بہت زیادہ برائٹ اسٹوڈنٹ نہیں رہا تھا, اینڈ آئی واز وکٹم آف دا سیم تھنگ جو کہ آپ نے ابھی ہائی لائٹ کیا کہ جو اچھا اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ یوزلی اسکولوں کے اندر وہ ٹیچر کی آنکھ کا تارا ہوتا ہے اور ہر چیز میں اسی کو ہی پروموٹ کیا جاتا ہے. تو میں خود اس کا وکٹم رہا ہوں, تو میں تو بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں اس چیز کے اوپر. اور میرے خیال سے ایز اے ٹیچر میرا بڑا رول بنتا ہی اس اسٹوڈنٹ کے لیے ہے, کیونکہ اگر جو آلریڈی خود ہی کنٹرولڈ ہے, اس کو ابھی خود ہی شعور ہے, اس کے اندر میچورٹی ہے اور وہ صحیح چل رہا ہے, تو اس میں میں زیادہ کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتا ہوں ایز اے ٹیچر. میرا کنٹریبیوشن تو بنتا ہی اس کے اندر ہے جہاں جو بچہ یا تو میچور نہیں ہے, اس کو پڑھائی کی زیادہ اویئرنیس نہیں ہے, یا وہ کسی ویکنیس کی وجہ سے پڑھائی میں زیادہ انٹرسٹ نہیں لے پا رہا, تو میرا رول تو ایز اے ٹیچر ہے ہی اسی اسٹوڈنٹ کے لیے جس کو میں پک کروں اور پھر اس کی مینٹورنگ کروں اور پھر اس کو بھی اسی صف میں لا کے کھڑا کر دوں جس میں جو ایک برائٹ اسٹوڈنٹ کھڑا ہوتا ہے. اچھا, یہ اگر اجاز خان صاحب اگر یہ سب کی یہی سوچ ہو جائے تو واقعی میں بچہ ایٹ لیسٹ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہو. ہمارے یہاں پر یہ جو پیچھے بھیج دیتے ہیں, اور پھر کوئی ٹیچر آتا ہے تو تعریف اسٹوڈنٹ کی کریں گے, جو آگے جو بیک والا ہے اس کی تو جو کھٹیا کھڑی کر دیتے ہیں وہ بیچارہ خود ہی ڈوب کے مر جاتا ہے اپنی چیزوں پہ. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور ایک چیز میں آپ کے لیے کہوں گا کہ آپ نے کہا کہ یو آر دا ایوریج اسٹوڈنٹ اف آئی ایم ناٹ رانگ, آپ نے یہی کہا, لیکن جو ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا وہی پھر انیا پا دیتا ہے. جو پوزیشن ہوتا ہے وہ سڑے ہوئے ہی نکلتے ہیں, وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. لیکن جو درد کو فیل کرتا ہے, چیزوں کو فیل کرنے کے بعد آگے پوزیٹیو انداز میں کام کرتا ہے, تو دیٹ از اجاز خان. زبردست. اچھا جی, ہم آتے ہیں طاہر بھائی کے بعد. طاہر بھائی اب مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ رمضان میں مدد تو کرتے ہیں, رمضان کے اندر آپ کراچی کے لیے میں ضرور کہوں گا کہ میں شہر کراچی سے ہوں تو کراچی والے دل کھول کر دیتے ہیں, لیکن کسی کے اگر گھر پر چلے جائیں مدد مانگنے کے لیے, کہ آپ فرض کریں کہ طاہر بھائی آپ نے مجھے کہا یا میں نے آپ کو کہا کہ میں راشن دوں گا, لیکن جو لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ تھوڑا سا مس مینجمنٹ بھی ہو جاتی ہے, تو وہ پھر آخر میں ایک سینٹنس کال ہوتا ہے میرا تو روزہ ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے کیا کہیں گے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ویسی فرض روزے میں تو ظاہر ہے کہ جو بھی جہاں جاتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ان کو روزہ ہے, لیکن نفل روزے کے لیے اگر کوئی خاموشی سے اس کو چھپا لے تبھی صحیح, اور اگر اس کا اظہار کرے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. رمضان کے اندر بولتے ہیں نا طاہر بھائی میرا روزہ, مجھ سے بات مت کرو. نہیں, وہ ایسے ہی ہے, ایسے ہی ہے. ایک روایت ایسے آیا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی روزے میں تلخ کلامی کرے اور زیادہ آپ کی مزاج کے مطابق اس سے ہٹ کر کے کوئی بات کرے کہ آپ کو ناگوار گزرے, تو آپ ان کو کہہ دیں کہ برائے مہربانی مجھ سے بات نہ کریں, میرا روزہ ہے. بلکہ یہ ایک روایت کے تحت ان کو آگاہ کرنا شرعی طور پر ایسے ہی ہے کہ اس کو کہنا چاہیے کہ میرا روزہ ہے, مجھ سے گفتگو زیادہ نہ کرے. اس کا وجہ یہ ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ جس کی غذا اور جس کے کھانا پینا اس میں بعضی لوگ جو ہے کوئی چھالیا وغیرہ کبھی عادی ہوتے ہیں, تو اس میں فرق آ جاتا ہے, تو انسان کے مزاج میں آٹومیٹکلی فرق آ جاتے ہیں. تو لہٰذا ایسے کہنا چاہیے, ان کو آگاہ کرنا چاہیے کہ چونکہ میرے مزاج میں کچھ تبدیلی آئی ہے, لہٰذا میں عام دنوں کی طرح نہیں ہوں کہ آپ سے گفتگو کروں یا زیادہ کروں. اس میں یہ ہے کہ انسان کو غصہ آ جاتا ہے, غصے کے بعد پانی کا ضرورت پڑ جاتا ہے, پانی پی نہیں سکتا ہے, تو انسان مشکل میں ہو جاتا ہے افطاری تک. تو لہٰذا اس کو آگاہ کرنا چاہیے, اور جتنا بھی ہو غیر ضروری گفتگو اور بحث سے بچنا چاہیے انسان کو. تو یہ ایسے ہونا چاہیے. طاہر بھائی لیکن ایک چیز ہے نا, روزے کا مقصد کیا ہے؟ صبر. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق آپ فجر کی اذان سے لے کر مغرب کی اذان تک حلال چیزوں کو فریج میں, کچن میں, ٹیبل پہ پڑے ہوئے بھی نہیں کھاتے, کہ اللہ کا حکم ہے. صبر ہے نا یہاں پہ. تو پھر اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے, کیونکہ ہم تو سحر افطار دونوں ٹرانسلیشن میں موجود ہوتے ہیں, تو جب آپ کو اللہ تعالیٰ نے صبر کے لیے ایک مہینہ دیا کہ اگر اللہ نہ کرے جنگ آ جائے, قحط پڑ جائے, تو آپ کی یہ ٹریننگ اللہ تعالیٰ کرواتا ہے 1 مہینہ. تو اس کے بعد جب آپ روزہ کھول لیتے ہیں تو پھر تو نارملائز ہو جاتی ہے چیزیں. اصل تو آپ کا امتحانی روزے میں ہے نا, کہ آپ کس طرح, آپ کے پاس بھی تو لوگ آتے ہیں نا آپ کے ادارے میں, الخیر ٹرسٹ میں, تو وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ کتنے پیار سے بات کرتے ہیں. حالانکہ میں نے جیسے آپ کے کعوے کا ذکر کیا, اب روزے میں تو آپ کعوہ آفر نہیں کریں گے نا مجھے کہ ذہن بھی آئے کعوہ پیتے ہیں. تو ایک چیز ہوتی ہے صبر. مسئلہ یہ ہے, دیکھیے ہر عبادت کی بدلہ اس کی اجر, اس کی جنت ملتی ہیں, ٹھیک ہے, اور لیکن
ہر عبادت جو ہے اس میں آپ دکھلاوا بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس میں کمی بیشی بھی کر کے کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن واحد روزہ ایسا ہے جو اللہ پاک فرماتے کہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی ان کا بدلہ دوں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خالص اللہ کی رضا کے لیے یوں ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی باورچی خانے میں جائیں، سارے چیزیں موجود ہوتے ہیں، کوئی انسان نہیں ہوتے وہاں موجود، آپ نہیں کھاتے ہیں اللہ کے ڈر سے۔ آپ پانی کی جہاں آپ کو پیاس بھی لگے ہو، آپ پانی کے لیے وہاں اکیلا موجود ہو، لیکن وہاں آپ پانی نہیں پیتے ہیں، تو یہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ دیکھتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بدلہ میں ہی دوں گا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ انسان کو جب روزہ رکھ لیتے ہیں، میں نے جو پہلے بتایا تھا کہ انسان کے مزاج میں چینجنگ آ جاتے ہیں، اور روزہ جو ہے وہ صبر سکھاتے ہیں ضرور، لیکن ساتھ ساتھ میں انسانی کمزوریاں ضرور ہے، انسان کے مزاج میں ان کے عادات میں فرق آ جاتے ہیں، تو اس مزاج اور عادات کی وجہ سے انسان کو خاموش ہی رہنا بہتر ہے۔ گفتگو میں فرق آ جاتے ہیں تو اس میں انسان کی وہ روزہ بھی خراب ہو جاتا ہے اور موڈ بھی خراب ہو جاتا ہے۔ نہ تو پھر آپ کعبہ پی سکیں گے، نہ آپ پانی پی سکیں گے، اور نہ کسی ایسا چیز کھا سکیں گے، نہ ٹیبلٹ گولی کھا سکیں گے۔ اگر آپ کا بی پی ہائی ہو جائے تو اس کو بھی آپ یہ پھر کام ہی خراب ہو جائے گا۔ صحیح کہہ رہے ہیں طاہر بھائی، اس میں خاموشی بہتر ہے، عبادت بہتر ہے۔ بالکل یہی چیز ہے۔ اچھا جی رافع جی، آپ کی طرف آتے ہیں کہ رمضان کے اندر خاص طور پر خواتین کا کام بڑھ جاتا ہے کہ افطاری اور سحری، تو آپ کے گھر میں بھی اہتمام ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے۔ اچھا، کچھ گھروں پر مجھے بڑا اچھا لگا، حالانکہ میں خود اسی گھر سے ہوں جہاں پر افطار میں اگر پکوڑے اور سموسے نہ ہو تو چیزیں نہیں اچھی لگتی، لیکن بڑا میں نے ایک اچھی جگہ پہ دیکھا کہ ایک بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یار اگر میرا روزہ ہے تو میری بیوی کا بھی تو روزہ ہے، میری ماں کا بھی تو روزہ ہے، تو وہ صرف یہ کرتے تھے کہ کھجور کھائی، دودھ پیا، نماز پڑھنے چلے گئے، واپس آ کر نارمل ان کے گھر میں ڈیلی چاول بنتے ہیں جو جلدی بن جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے ایک دفعہ میں نے کہا بور نہیں ہوتا پورا مہینہ چاول کھا کھا کے؟ تو کہتے ہیں لڑکیوں کا بھی ایک روزہ ہوتا ہے۔ تو صرف آپ کیسا سمجھتی ہیں اس چیز کو کہ واقعی میں کچن سجانا چاہیے یا آپ لوگوں کی عبادت میں خلل آ جاتا ہے؟ میرے خیال میں اس میں بھی خواتین کی مینجمنٹ کام آتی ہے۔ میرے کیس میں یہ ہے کہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ دلی والے ہیں، دلی والوں کا آپ کو پتا ہے کہ انہیں سارا کچھ مطلب یہ کہ دل والے ہوتے ہیں جی، افطار انہیں پورا چاہیے نو میٹر واٹ۔ اور میرے ہسبینڈ کرتے ہی افطار ہیں، کھانا نہیں کھاتے۔ بچوں کے لیے میں کھانا بناتی ہوں، میرے بچے بھی ماشاءاللہ ٹین ایج اور ایک بڑی والی یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہے، تو ان بچوں کے مزاج کے مطابق جو ان کو پسند ہے وہ میں بناتی ہوں، اور میں بڑے پیار اور شوق سے بناتی ہوں، کیونکہ ایک مدر کا جو ہے نا یہ بھی ایک تاثیر ہے۔ تو چونکہ آپ رمضان میں روزے سے ہوتے ہیں تو میں درود پڑھتے ہوئے، ویسے بھی کھانا بناتے ہوئے میری ایک عادت ہے، نیچر ہے، درود پڑھتے ہوئے بناتی ہوں۔ کھانے میں تو ٹیسٹ زبردست ہوتا ہوگا، وہ جاتی جب آپ وہ درود تاثیر پڑھتے ہیں تو ٹیسٹ انہانس ہو جاتا ہے جی، وہ تاثیر جو ہے پھر بچوں کے کھانے میں جاتی ہے، کھانے کے تھرو ان کے جسم میں جاتی ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے میرے بچوں کی جو فطرت ہے، جو ان کا نیچر بنا ہے، تو جیسا میں چاہتی تھی ایز مسلمان ماں اور ایک ایجوکیٹڈ ماں، تو وہ جو ہے تو وہ ہے۔ اب اس میں جو ہے میں اپنی عبادات کا یہ ہے کہ ساتھ ساتھ جاری رکھتی ہوں، اور میرے بچے اور میرے شوہر دونوں جو ہیں وہ اس میں ہیلپ کرتے ہیں۔ مطلب یہ کہ وہ میں اکیلی کچن میں نہیں لگی ہوئی ہوتی، میرے ہسبینڈ میرے سائیڈ میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے فروٹس کاٹ دیے، ایسا تو نہیں کہ اب کھانا بنا دیا اب دھونا تو آپ لوگوں نے، میں نے تو بنا دیا نہیں ایسا بھی نہیں ہے، ہم مل کے کرتے کام، تو یہ گھر کا ہمارا ایک ماحول ہے، تو اگر ہم مل کے سب کر لیں تو کسی کے اوپر بھی بوجھ نہیں ہوتا۔ زبردست۔ لیکن یہ ہماری پاکستانی مائیں جو ہے نا، میں واقعی میں یہ کہوں گا کہ بہت زیادہ اینڈلیس ایفرٹس کرتی ہیں ٹو میک دیئر ہوم ہیپی، اور ان کا پورا ایک جو گھر کے گھروندہ جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ کھلتا پھولتا رہے۔ باقی اگر آپ ویسٹ کی ماں کو دیکھیں تو ان کو اپنے سے فکر نہیں ختم ہوتی کہ میں کب جاؤں گی اور کب میری چیزیں پوری ہوں گی۔ تو یہ چیزیں، یہ باتیں چلیں گی، ایک بریک کی طرف جائیں گے، لیکن جاتے جاتے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم جو ہے وہ اس وقت جو میں نے آؤٹ فٹ پہنا ہے وہ فٹڈ کا ہے، جن کی سیل ختم ہونے والی ہے، اور واقعی میں اس کا جو ٹیکسچر ہے وہ بڑا زبردست ہے، اور آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں۔ اور نیکسٹ سیگمنٹ میں جو ہے وہ مبین بھائی ہوں گے، ہم مزید بات کریں گے کہ جو اس کے برانڈ ایمبیسڈر ہیں، اور میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑا سا پتلا ہو کر ایمبیسڈر کو چینج کیا جائے، تو یہ بات بھی ہم کریں گے۔ ایک بریک کے بعد آپ سے دوبارہ بات ہوتی ہے، دیکھتے رہیے مسکراتے سے باوت زی شانہ صاحب۔ آلرائٹ جناب، ویلکم بیک، اور ہم واپس آ چکے ہیں۔ اعجاز بھائی کی طرف چلیں گے۔ اعجاز بھائی، ابھی ایک بلاسٹنگ نیوز آئی ہے میرے پاس، تھوڑا سا آپ بتائیں گے کون بتائیں گے؟
ہاں جی، یہ ہے کہ ہم ایک لرننگ سپورٹ پروگرام لانچ کرنے جا رہے ہیں آفٹرنون میں، اور وہ لرننگ سپورٹ پروگرام جو ہے نہ تو وہ اسکول ہے نہ وہ کوچنگ سینٹر ہے، جیسے کہ ہمارے ہاں ہے کہ کوچنگ سینٹرز میں ٹیچرز جو ہے ٹیوشنز دیتے ہیں. بیسیکلی نیڈ بیسڈ پروگرام ہے کہ بچے کی اسیسمنٹ ہوگی کہ اس کو ایکچولی کس چیز کی ضرورت ہے، کیا اسے ایکسٹرا لرننگ سپورٹ کلاس کی ضرورت ہے، اسے کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، یا اس کا پیٹرن اسٹڈی اسکلز اس کے جو ہے ویک ہیں جس کی وجہ سے وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہا. اس کے مطابق اس بچے کو جو ہے وہ ہیلپ یا سپورٹ پرووائڈ کی جائے گی. اچھا، ایون اس میں ٹیچرز بھی آ سکتے ہیں؟ جی ہاں، اس میں ٹیچرز بھی آ سکتے ہیں. ٹیچرز انفیکٹ میں نے وہ ٹیچرز جو آفٹرنون میں کام کرنا چاہتے ہیں ان کو آلریڈی انٹرویو کیا ہے کچھ لوگوں کو. تو وہ لوگ جو پیشنیٹ ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں، مطلب دے آر ناٹ انٹو منی میکنگ کہ بھائی ہم نے ٹیوشن پڑھانا ہے اور اتنے اتنے لینے ہیں، اینڈ دے ایکچولی وانٹ ٹو ہیلپ آؤٹ اسٹوڈنٹس. یہ بچوں کا مسئلہ حل ہو، پیرنٹس کی جو پریشانی ہے اپنے بچے کے پرفارمنس کے حوالے سے وہ حل ہو، تو وہ ہم اس کو ایڈریس کریں گے. تو اٹ از اے اسپیشلائزڈ لرننگ سپورٹ پروگرام. زبردست. نہیں، پیسے تو بہت ضروری. کل میں گیا، دودھ کا ڈبہ اور مہنگا ہو گیا، 25 روپے تو مہنگا ہو گیا، تو ہمیں پیسوں کی بہت ضرورت ہے. تو اجازت بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ہی انسٹیٹیوٹ سے یہ چیز وہ کرے گی، تو مطلب آپ چھپے رستم نکلے. یہ تو میڈم نے بتا دیا، آپ نے مجھے بتانا ہی نہیں تھا یہ بات. تو کیوں چھپائی آپ نے یہ بات مجھ سے؟ میں نے کہا چونکہ ان کا انیشیٹو ہے، میں پڑھ نہ جاؤں کہیں تھوڑا بہت میں آگے نہ بڑھ جاؤں، یہ بات نہیں، وہ میڈم کا انیشیٹو ہے، ٹھیک ہے، تو بہتر تھا کہ وہی زیادہ بہتر بتا. اچھا اجازت بھائی، مجھے نا اکاؤنٹس کے بارے میں تھوڑی سی بھی نو ہاؤ نہیں ہے، کیونکہ آپ جب پیٹرولیم پڑھتے ہیں نا تو ہم پانی پہ کیلکولیشن خود سے بنا رہے ہوتے ہیں. تو مجھے اب تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے اور کچھ پڑھنا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں اس بارے میں؟ ذرا مجھے بتائیں. ٹیچر بنے میرے. اگر آپ کو فائنینشیل اکاؤنٹنگ اینڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنگ وغیرہ میں ایکسل کرنا ہے تو آپ کے لیے جو بیسٹ کوالیفیکیشن ہو سکتی ہے، کیونکہ یو آر آلریڈی ہیونگ اے پوسٹ گریجویٹ کوالیفیکیشن، تو اس کے لیے بیسٹ جو ہے وہ ایک کوالیفیکیشن ہے سرٹیفائڈ مینجمنٹ اکاؤنٹنسی. ٹھیک ہے، یو ایس بیس کوالیفیکیشن ہے، اینڈ اٹ ہیز اونلی 2 ایگزامس. ٹھیک ہے، اور کیونکہ مجھے ACCA کا بڑا شوق چڑھا تھا، لیکن بڑھاپے میں ACCA کام خراب ہو جائے گا. I guess it will take a lot of time for you to complete ACCA، تو آپ کو زیادہ ٹائم لگ جائے گا. جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ صرف 2 ایگزامس پہ ہے، اور یہ گریجویٹس کے لیے بہت زبردست کوالیفیکیشن ہے، گلوبل ریکگنیشن ہے اس کے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو ہم وہ کر سکتے ہیں. جی بالکل بیسٹ. اور کتنے ٹائم میں ہوتا ہے یہ؟ اٹ ڈیپینڈز آن یو. میں نے 1 ویک میں کیا تھا. اچھا جی، 1 ویک میں 1 ایگزام دیا تھا، دوسرے ویک میں دوسرا کیا تھا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ریسٹرکشن نہیں ہے، سو اٹ ڈیپینڈز کہ آپ کا جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کتنا ٹائم دے سکتا ہے، لیکن ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ود ان اے ایئر کر لیتا ہے. ود ان اے ایئر کر لیتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ نہیں ہے نا اتنا اسٹرانگ کہ میری اکاؤنٹنسی سے اتنا کوئی لینا دینا نہیں تھا، تو میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا. ہاں، آپ کے لیے اوبویسلی تھوڑا سا بیس اکاؤنٹنسی کا تھوڑا سا بیس چاہیے. پریپ 1 سے شروع ہوگا میں، کیونکہ وہ کیا ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، مطلب اٹ ول ٹیک 1 month or 2 months ٹو کم ایٹ پار. جتنا بیسک لیول اکاؤنٹنگ چاہیے اس تک پہنچنے کے لیے اٹ ول ٹیک اے منتھ اور 2. ٹھیک ہے، تو میم اپنا نمبر بتا دیجیے گا جس کے تھرو آپ سے کانٹیکٹ کیا جائے. جی، ہمارے ادارے کا جو نمبر ہے 0310 266 7710. ٹھیک ہے جی، میں آپ سے آف دی ایئر بھی نمبر لے لوں گا تو ہمارے لیے بیسٹ ہوگا. جی طاہر بھائی آپ کی طرف آتے. طاہر بھائی اب یہ بتائیں کہ جو لوگ آپ کے پاس راشن کے لیے آتے ہیں، چیزوں کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے بھی میں تھوڑی سی کلیئر کر دوں کہ آپ واپسی تک کا بھی سپورٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو افورڈ نہیں کر سکتے، تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. ذیشان بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ رمضان میں تو مختلف قسم کے مسائل ہوتے ہیں. البتہ الخیر ٹرسٹ چونکہ صرف رمضان میں نہیں، سال بھر جو ہے وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، راشن کی صورت میں، بستر کی صورت میں، ان کے مختلف قسم کے ہر موسم کے لحاظ سے، گرمی میں گرمی کی کولر وغیرہ پنکھوں کی، اور سردی میں سردی کی، عید میں عید، اور رمضان میں رمضان. تو ایک تو ہماری جو پاس اپلیکیشن کا طریقہ کار ہے، وہ ایک فارم ہے، وہ فل کرنا پڑتا ہے. وہ مستقل طور پر چاہے رمضان ہو، عیدین ہو، جو بھی ہو، اس میں ہم ان غریبوں کی، بیواؤں کی، ان معذوروں کی ہم سپورٹ کر رہے ہیں جو وہ ان کے محتاج ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میں اس وقت صرف یہ کہوں آپ کو کہ یہ میں ایک پیغام دینا چاہ رہا ہوں، ایک درخواست کرنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان آ رہا ہے اور اس کا بالکل ہمیں ایسی تیاری کرنا چاہیے، ہم خود بھی روزے رکھیں اور تراویح کا انتظام کریں، عبادات کے انتظامات کریں، اس کے ساتھ ساتھ صدقات کے بھی، زکوٰۃ اور صدقات کے بھی اہتمام کریں. دیکھیے، اور دوسرا یہ ہے کہ چونکہ ہم خود روزہ رکھیں، یہ ایک ثواب ہے،
اور روزہ دار کے لیے افطاری کا انتظام کرے، اللہ پاک ہمیں اتنی ثواب دیتا ہے جتنی روزہ دار نے روزہ رکھا ہے، اور جبکہ ان کی ثواب میں ایک ذرا برابر کی فرق نہیں آئے، کمی نہیں آئیں گے. لیکن افطار کرانے والے چاہے وہ ایک کھجور سے ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے اس کو کھلائیں، کھجور سے، پانی سے، شربت سے، کسی بھی چیز سے اس کا روزہ افطار کرواؤ، ان کو اتنی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار نے ثواب رکھا ہے. تو لہٰذا اس میں الحمدللہ کراچی تو سر فہرست جا رہا ہے پاکستان میں، ہمیں اس بات پہ فخر ہے، شکر ہے الحمدللہ. اور ساتھ ساتھ میں ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم جہاں پہ اپنے لیے افطاری کا انتظام کر سکے، جہاں پہ ہم اپنے لیے کھانے بہتر کھانوں کا، اضافی کھانوں کا بندوبست کر سکیں، وہاں ہم اپنے پڑوس میں اپنے غریبوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، مسافر کے لیے، دیہات والوں کے لیے، جھوپڑی میں رہنے والوں کے لیے بھی فکر کر لے، ان کے لیے بھی افطاری کے انتظامات کر سکیں. چاہے وہ افطاری کے انتظامات کھجور کی شکل میں ہو، پانی کی شکل میں ہو، شربت کی شکل میں ہو، راشن کی شکل میں ہو، سیویوں کی شکل میں ہو، کسی بھی کی شکل میں ہو. البتہ میری یہ ریکویسٹ ہے، یہ درخواست ہے کہ جو لوگ غریبوں تک خود رسائی پہنچ سکے تو وہ خود پہنچے، جو لوگ نہ پہنچ سکے وہ ایسی الخیر جیسی اداروں کی سپورٹ لے لیں کہ ان کی تو انشاءاللہ تعالی ان کی مال، ان کی افطاری کا، ان کے تمام اسباب ان غریبوں تک پہنچ جائیں. اس میں وہ ادارے کے جو ورکر ہے، جو ہماری ورکر ہے، وہ بھی ثواب کی متلاشی ہے، باقی کسی مال سے تو اس کا تعلق نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس لیے کہ میں یہ کندھے پہ اٹھا کے تھر پہنچاؤں یا کندھے پہ اٹھا کے پہاڑوں میں پہنچاؤں، تو اس میں جو ایکٹیویٹیز آتا ہے اس کی ثواب کی وہ متلاشی ہے، اس کی ثواب کی چاہت کے لیے یہ لوگ رمضان ہوتے ہوئے یہ محنت کر رہے ہیں. تو لہٰذا رمضان آ رہا ہے، یہ ایک سیزن ہے ہمارا، اور یہ ایک کی بدلے 70 گنا ثواب ملتا ہے. آپ دوسری دن آپ کوئی نیکی کر لے تو آپ کو ایک کے بدلے 10 گنا ملتے ہیں، لیکن رمضان میں آپ کو ہر عمل، نیک عمل کی 70 گنا ثواب ملتا ہے. تو یہ سیزن ہے، یہ مارکیٹ ہے، یہ بازار لگے ہوئے ہیں، لہٰذا اس سے ہم جتنا بھی خریداری کر سکے اتنا بہتر ہے نیکیوں کا. زبردست. اور اللہ کی راضی کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک موسم ہے، ایک مارکیٹ ہے، ایک موقع ہے. تو لہٰذا اس طرف توجہ دینے چاہیے اور استقبال رمضان کے لیے تیاریاں کرنا چاہیے. تمام تر جو رمضان استقبال کے لیے اگر کسی کو یعنی یہ فکر کرنا چاہیے کہ آخر رمضان آنے والے، اس کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے. تو لہٰذا مخیر حضرات سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ جہاں اپنے بچوں کے لیے، اپنے فیملیز کے لیے رمضان کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ غریبوں کے لیے بھی سوچیں، غریبوں کے لیے بھی وہ انتظامات کریں. الخیر ٹرسٹ انشاءاللہ تعالی ہر ایک پوری پاکستان میں ہر ایک کی ایک کھجور پہنچانے کے لیے تیار کوشاں ہے. زبردست. جی رافع جی، اب ہم آتے ہیں اسی طرح کہ زندگی کے امور تو چلتے رہتے ہیں. رمضان میں اگر ہم بولے تو رافع جی کیا دیکھتی ہیں یا کیا کرتی ہیں خلق کے لیے؟ اس میں میں ایڈ کرنا چاہ رہی تھی کہ الخیر ٹرسٹ جیسے کر رہا ہے، تو میرا ایک یوتھ لیڈرشپ پروگرام ہے نور الہدا فیلکنز کے نام سے. اس میں بچے جو ہیں وہ والنٹیئر کرتے ہیں رمضان میں، اور ہم بھی یہی ہے جو انڈر پریولیجڈ وائٹ کالر فیملیز ہیں جو کبھی مانگتے نہیں ہیں، اپنا ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس کی تنخواہ 20,000 ہے جس میں وہ رمضان میں اپنے بچوں کے لیے شربت اور یہ کوئی ایکسٹرا چیزیں جو ہے وہ نہیں کر سکے گا. تو ہم بھی تھرو ان والنٹیئرز یہ کام کرتے ہیں کہ ان فیملیز، تو میرے پاس ایک ہر دفعہ لسٹ ہوتی ہے، پچھلے سال 300 فیملیز تھے، اس دفعہ 500 فیملیز ہیں. 4-5 میں بھی دے دوں گا تو ہاں بالکل بالکل دے دیجیے، بالکل دے دیجیے. تو ہم جو ہے ان کے گھر تک جو ہے یہ بچے جا کے پہنچا کے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ. 1 منٹ ہے، آپ کچھ انڈوزمنٹ کچھ کرتے ہیں اس حوالے سے تاکہ پھر ہم اس سیکشن سے چاہیں گے. مجھے بھی پتہ چلا تو بہت اچھا لگا، اور انشاءاللہ میں نے دل میں ارادہ بھی کر لیا تھا کہ پروگرام کے اینڈ پہ نا آئی ول شیئر کانٹیکٹ ڈیٹیلز. اور اس رمضان میں بھی، اور جو سب سے اچھی چیز میرے دل کے قریب ہے وہ ان کی جو پلانٹیشن ڈرائیو ہے، ٹھیک ہے، جو کہ آئی گیس ابھی اس وقت ہماری جو بہت نیڈ ہے. جی بالکل، ہم پہ اگلی نسلوں کا یہ فرض ہے کہ ہم انہیں ایک اچھی دنیا جو ہے نا وہ دے سکیں. تو انشاءاللہ اس میں بھی I'll contribute. بالکل. اور اجاز بھائی آپ سے، میم آپ سے اور سر آپ سے، کیونکہ رمضان جب آتا ہے تو ہم سے کچھ فیملیز جڑ جاتی ہیں جو کہ ہم ایک کام کرتے ہیں جو کہ مجھے آپ سب کی سپورٹ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، ہم رمضان اور اس کے بعد 2 مہینے
का कराया उनका अदा कर देते हैं, जो कि 20,000 या 15,000 सैलरी वाले लोग हैं, ठीक है। अब 2 महीने तक रमजान के बाद कोई सामने नहीं आता, तो एटलीस्ट उनका कराया हो कि वो घर के अंदर बैठ सके। तो इस पर मुझे आप सबकी मदद जरूरत होगी। रमजान के अंदर जिस फैमिली को मैं दूंगा, मैं शक्ल नहीं दिखाता, मैं कॉन्टेक्ट शेयर कर दूंगा, लेकिन मैं कहीं पर भी पब्लिश नहीं होने देता चीजों को। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि अगले साल मैं उस मांगने वालों में खड़ा हूं, तो मुझे फिर लोग इस चीज के ऊपर ब्लेम आउट ना करें कि ये चीज हुई थी, ऐसा हुआ था। तो उनकी इज्जत नफ्स को जो है अपने मलूज़े खातिर रखना चाहिए। तो हम भी यही करते हैं कि उसकी कोई पब्लिशिंग नहीं होती, वो रिकॉर्ड सिर्फ मेरे पास होता है। ठीक है जी, तो आप लोग फिर मेरे साथ हैं इंशाल्लाह। और जी, आप लोग तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पैनल रहा। और कहते हैं कि जब आगाज हफ्ता अच्छा हो तो अंजाम हफ्ता बेहतरीन होता है। इसी के साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को फिर मैं तंग करूंगा अगले हफ्ते और इसी पैनल के साथ इंशाल्लाह। तो चीजों को हम जब तक एक होकर, हम कहते हैं कि कौन करेगा, जब तक हम नहीं करेंगे कोई नहीं करेगा, से करना चाहिए। तो ताहिर भाई आपके तो बताता रहूंगा इंशाल्लाह। और भाई जी, इजाज भाई, ताहिर भाई और राफिया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगले सेशन में फिर आपको ज्वाइन करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती स्वाभाविक ज़ीशान है।